बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कल से खुशी के शादियाने बजाए आज अपोजिशन लीडर ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की आज भरमार थी। शहबाज शरीफ साहब ने आज ये कहा है कि मुझ पे, मेरे ख़ानदान पे और मेरे बच्चों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मन घड़त इल्ज़ामात लगाए और इसके साथ साथ ये नेशनल क्राइम एजेंसी से इन्होंने खुद राबिता किया और इनका ये कहना था कि अब तक कोई नाकाबिले तरदीद सबूत ना तो पाकिस्तान में ना बैरूनी सतह पर मुझ पर फराहम किए गए हैं। इसके साथ साथ मुआशी मंजरनामे पर भी बात करेंगे कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान है और जो उड़ान रुक नहीं रही, इसकी बुनियादी वजह क्या है, आने वाले दिनों में सहूलियात क्या मिलेंगी। सबसे पहले रुख करते हैं अब्बासी साहब की जानिब। अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरफ ये कहती है कि हम इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन चुके हैं, ये आज मरियम नवाज साहिबा ने शहबाज शरीफ साहब को कहा। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने खुद राबिता किया और हमारे ऊपर इल्जामात लगवाए। इसकी तरदीद किस तरीके से करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने राना साहब आपने इस प्रोग्राम में बुलाया और आपके स्टूडियो में आके बड़ा अच्छा लगा। जो सवाल है आपका, बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है कि असल में उनको इतना पूरा यकीन है मुस्लिम लीग नून को कि लोग हमें करप्ट समझते हैं। इतना पब्लिक की जो ओपिनियन उनके ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा है कि उनको कोई छोटी सी राय मिले उसका वो पहाड़ बना लेते हैं। ये इशू ये था कि पहली तो बात है, शहबाज शरीफ का ना ये केस था, ना उनका कहीं नाम है, ना इसमें कोई वो बरी हुए हैं, ना कोई वकील पेश हुआ है, ना हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएट हुआ है। इस तरह हुआ है कि शहबाज के जो बेटे सलमान शहबाज हैं उनके एक बैंक की ट्रांजैक्शन है जो थोड़ी सी है, कोई 2-3 लाख पाउंड की ट्रांजैक्शन थी। उसको उन्होंने मशकूक डिक्लेयर करके वो बैंक ने, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनको कहा कि इसकी तहकीकात करें। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को ख़त लिखा कि ये पाकिस्तानी एक शहरी है और इसके बारे में हमने हमने मशकूक ट्रांजैक्शन देखी है, तो आप इसके बारे में बताएं। लिहाजा हुकूमत के जो आपका एसेट रिकवरी यूनिट है उसने जो उनका मवाद था वो दे दिया और ये जवाब लिखा, उसके ख़त का जवाब दिया जो एक फ़र्ज़ बनता था हमारा और हमारे आपस में मुआहदे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के, उसके मुताबिक जवाब लिखा और उसमें वो उन्होंने पूरी चीज़ें चेक की और उस अकाउंट, सिर्फ 2 अकाउंट है, एक सलमान शहबाज का और एक जुल्फ़िकार का, उस अकाउंट में जितनी दीगर अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई हैं उसका रिकॉर्ड चेक करके उसको जो फ्रीज़ किया था वो चूँकि टाइम पूरा हो गया था डी फ्रीज़ कर दिया। ना शहबाज साहब पे कोई केस था, ना वो बरी हुए और वो शादियाने ऐसे बजा रहे हैं। हमेशा इनसे मसला ये है कि ये वक्त से पहले खुशियाँ मनाते हैं और बाद में जब मिठाई खा लेते हैं तो इनको उल्टियाँ लगती हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने सबसे बड़ा आप लोगों का नारा जो है वो करप्शन का खात्मा है। तकरीबन सियासी लोग हैं जिन पर मुकदमात हैं, अपोजिशन में जरदारी साहब हैं, 40 पुराने मुकदमात हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, उनकी वालदा। मुझे कोई 2 नाम ऐसे बता देंगे कि जिनसे आज तक रिकवरी हो गई है? सबसे पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से रिकवरी शुरू है और आपको बताएं कि नैब का जो केस जिसमें उनको सज़ा हुई है और उसके बाद अपीलें रिजेक्ट हुई हैं, उसकी रिकवरी शुरू हो गई है और ये 1 अरब 85 करोड़ रुपए की रिकवरी है जो बहुत जल्दी होने वाली है। नंबर 2, ये जो आप खुशियाँ मना रहे हैं लोग यहाँ पे, ये जो शहबाज शरीफ साहब पे केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केसेस हैं। एक है 700 करोड़ रुपए का जो नैब में है, जो उनके नौकरों, मुलाजमों और दरवाज़ा खोलने वाले चौकीदारों, चपरासियों के नाम ये 700 करोड़ आया है। और दूसरा 2500 करोड़ का उनकी मनी लॉन्ड्रिंग है जो FIA केस देख रही है, जो 3-4 दिनों बाद शहबाज साहब ने पेश होना है। ये तो वो केसेस हैं। मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी है, उनकी सज़ा की अपीलें भी रिजेक्ट हो चुकी हैं, उनकी रिकवरी शुरू है। इंशाअल्लाह ये जो आपका सवाल है तो ये तकलीफ दे सवाल, चुभता हुआ सवाल है कि हमने कितने पैसे रिकवर किए। इंशाअल्लाह कौम यकीन रखे, केसेस लॉजिकल एंड तक जा रहे हैं और हर जो मुल्ज़िम है उसको पूरा हक़ है कि वो अपने सफाई पेश करे और इंशाअल्लाह इसी दौर में ये रिकवरीज भी आपको करके दिखाएंगे। यही मेरा सवाल है। मैं माज़रत से, ये तो उनकी जायदाद सेल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर है, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं
جن سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, جن کی کئی پاپر والے بھی آپ نے پکڑ لیے, بالکل جعلی اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے, 2 نمبر لوگ تھے وہ پکڑے گئے, ان کی چیزیں سامنے آ گئی, ان کی ریکوری کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں 57 ایسے لوگ ہیں جو بالکل یہ جو آپ کا شریف گروپ آف کمپنیز ہے ان کے ملازم ہیں, شوگر ملوں کے, عربیہ شوگر مل کے وہ ملازمین ہیں, ان کے نام ہیں. اب یہ کیس ٹرائل ہو رہا ہے اور اس میں 12 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لیگل ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے بغیر کسی کو ہم سزا تو نہیں دے سکتے. سزا کے لیے پورا ٹرائل جاری ہے, ٹرائل مکمل ہوگا, اور یہ والے جو دونوں کیسز ہیں جو تقریباً 33 ارب روپیہ بنتا ہے منی لانڈرنگ, اس کا ان جو اکاؤنٹ سلمان شہباز ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان میں پیسے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ریکوری نظر آئے گی. عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بھی کلیم ہے اور نیب کا بھی کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹوں کے ذریعے اور خاندان کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کی ہے. اسی کیس میں شہباز شریف صاحب کے بیٹے کے اوپر جو ایلیگیشن تھے جس کی این سی اے نے تحقیقات کی, آپ نے معاونت بھی فراہم کی, اگر وہ اس سے بری ہو جاتے ہیں, ان پہ کیس کلوز کر دیا جاتا ہے, تو پھر یہ ان کی کسی نہ کسی حد تک تو فتح ہے. دیکھیں یاسر, جو ان کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ پرانے تاریخوں کے ہیں, اور یہ جو ایک ٹرانزیکشن ایک اکاؤنٹ پکڑا ہے, یہ 2019 کی ایک 3 لاکھ پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن ہے. 3 لاکھ پاؤنڈ جو آپ کے میرے لیے بہت بڑی رقم ہے, اس خاندان کے لیے اتنی بڑی رقم نہیں ہے, وہ تو اربوں خربوں کے ان کی یہ سارا چکر ہے. تو یہ ایک ٹرانزیکشن کلیئر ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے جو پاکستان میں ان کے اربوں روپے کی جعلی ٹرانزیکشن ہے اس سے وہ کلیئر ہوگے. نہ اس فیصلے میں کہیں ذکر لکھا ہے, نہ پاکستان میں آ کے ان کی کوئی جورسڈکشن ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے کوئی تحقیقات کر سکتے ہیں. یہ صرف جو یہاں سے پیسہ وہاں گیا اس کے ایک اکاؤنٹ کی ذوالفقار کی اور ایک اکاؤنٹ سلمان شہباز کی ڈیٹیل ہے. وقت آنے پہ یہ ثابت ہو جائے گا یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ بڑی عارضی ہیں, اور ان کو بھی اندر سے پتہ ہے, اسی لیے بار بار پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اور اگر ایسی کوئی بات ہے, سلمان شہباز کلیئر ہو گیا آپ کہتے ہیں یاسر, تو انہیں کہیں نا کل آ جائے سلمان شہباز, پاکستانی ہے, یہاں آئے اور اپنا درخواست دے کہ جی میں کلیئر ہو گیا ہوں, مجھے کلیئر کرے. اسی طرح کہ بابر اوان صاحب کلیئر ہوئے, ہمارے سابقہ پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب کلیئر ہوئے, آئیں وہ کلیئر کریں, کیوں چھپے بیٹھے, آئیں نا آپ کے میرے سامنے آ کے پاکستان میں پیش ہوں. آگے چلتے ہیں, ذرا بات کرتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑا اچھی طریقے سے بریف کر دیا. مہنگائی, آپ کے ارکان اسمبلی کہتے ہیں, آپ کے وزراء کہتے ہیں کہ عوام میں جانے کا ابھی وقت نہیں ہے, عوام کو کیا دیں گے آپ؟ عوام مہنگائی سے چیخ رہی ہے, پیٹرول مہنگا, ہر بجلی مہنگی, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی. خان صاحب کا ایک نعرہ تھا اور آپ سب لوگوں نے اس پہ محنت کی, عوام کو سستی چیزیں ملنا, سہولتیں ملنا. اس میں رکاوٹ کیا بیوروکریسی ہے؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں اب تک آپ ڈیلیور کر سکیں؟ دیکھیں رانا صاحب, یہ سوال واقعی تکلیف دہ ہے, اور اگر میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے اور ایسی بات کروں تو یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ کا جو عوامی سوال ہے اس کا میں عوامی جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے مہنگائی کیوں ہے؟ ظاہر ہے ڈالر کا کرائسس ہے, اور ڈالر کی وجہ سے آپ کی موسٹ آف دا چیزیں جو آپ ہم استعمال کرتے ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں. بدقسمتی سے پاکستان فوڈ امپورٹنگ کنٹری بن گیا ہے, خوراک ہم امپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ڈالر مہنگا ہوتا ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے, اور ڈالر مہنگا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے 20 ارب ڈالر کے خسارے تھے. نمبر 2, کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں سپلائی چین افیکٹ ہوا, اور پوری دنیا میں فوڈ انفلیشن ہے, اور اس کا پاکستان میں بھی اب دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہمیں چینی بھی امپورٹ کرنا پڑتی ہے, ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنا پڑتی ہے, اور باقی ڈیٹیل ہے امپورٹ کرنے کی. وہ مہنگائی وہ واقعی ہے, لیکن جس طرح کہ مہنگائی ایک حقیقت ہے اسی طرح اس حکومت کو اس کی تکلیف بھی ہے اور اس کا احساس بھی ہے, اور انشاءاللہ غریب آدمیوں کو بچانے کے لیے ایک بڑا ہی انقلابی پروگرام آ رہا ہے جو اگلے 3 مہینوں میں انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا, کہ پاکستان کے 40% غریب لوگوں کو ہم یہ جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کو سبسیڈائز ریٹس پہ دیں گے. اس سے پہلے ماضی میں سبسڈی ملتی تھی ہر آدمی کو, جس سے امیر اور غریب برابر فائدہ اٹھاتا تھا. اب ہم دے رہے ہیں سمارٹ سبسڈی یا ٹارگیٹڈ سبسڈی. سبسڈی صرف اس کو ملے گی جس کے پاس اثاثے نہیں ہیں, جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں ہیں, اور بڑے بڑے بینک بیلنس نہیں ہیں, تاکہ غریب آدمی کو یہ جو مہنگائی جو حقیقت ہے اور پوری دنیا اس وبا میں آئی ہوئی ہے مہنگائی میں, ان کو بچایا جا سکے. عباسی صاحب, آپ کی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ جو گزشتہ ادوار میں حکومتیں رہیں انہوں نے میگا منصوبے جو شروع کیے اس میں بے انتہا کرپشن کی. عدالت عظمیٰ کی جانب سے آج یہ ریمارکس آئے ہیں. آپ کی حکومت یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہے جو ہم نے خیبر پختونخوا میں کی.
عدالت عظمیٰ کے ریمارکس ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا. اس پہ کیا رد عمل رکھتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک جو عدالت عظمیٰ نے کہا ہے، ظاہر ہے عدالت کے فیصلوں کا، ان کے ریمارکس کا بھی احترام ہے، اور ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے کرپشن ختم کر دی. یہ تو ہم تھے، اس سے پہلے تھے. کہتے ہیں آپ کو پتہ نا وہ حمزہ شہباز کیا کہتا تھا، بچوں کرپشن ہوتی ہے، کرپشن کو مائنڈ نہیں کرتے. اور نعرہ کیا تھا مسلم لیگ ان کا کہ کیا ہو گیا، نواز شریف کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا تو ہے. آج آپ بھی سوال کر رہے ہیں، یاسر رانا صاحب بھی سوال کر رہے ہیں، یہ کیمرہ مین جو بیٹھے ہیں وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کرپشن کو ایک جڑ، ایک بیماری، ایک منحوس چیز عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے نعرے نے بنایا. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کرپشن ختم کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن کرپشن کو بالکل ایک قومی مسئلہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ ختم بھی ہوگی. رہی بات فرق دیکھ لیں، آج کی مہنگائی کتنی زیادہ ہے اور آج سے 15 سال پہلے مہنگائی کتنی کم تھی. یہ جو موٹر ویز بنی ہے نا، 1 کلومیٹر موٹر وے نواز شریف صاحب کے دور میں 37 کروڑ روپے کی بنتی ہے، اور آج عمران خان کے دور میں ڈالر بھی مہنگا، سیمنٹ بھی مہنگا، سریا بھی مہنگا، مزدور بھی مہنگا. وہ جو 37 کروڑ کی 1 کلومیٹر تھی، اگر آج 17 کروڑ کی بن رہی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں اس ملک میں کس طرح، وہ کہتے ہیں نا انّے واہ، اس ملک میں لوٹ مار کی گئی ہے. تو انشاءاللہ اس کا احتساب بھی ہوگا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ شفافیت کی طرف یہ ملک جا رہا ہے. آپ نے ابھی کہا جی چونکہ باہر سے فوڈ آتا ہے، فوڈ مہنگا ہے. جو پاکستان میں فوڈ موجود ہے، جو پاکستان کے اندر موجود ہے، مجھے کسی ایک فوڈ کا بتا دیں جو سستا ہے. چلیں جو باہر سے آتا ہے عباسی صاحب میں مانتا ہوں وہ پوری دنیا کے ساتھ ہے نا، جو پاکستان کے اندر فوڈ موجود ہے وہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان والی چیزیں بھی مہنگی ہوئی ہیں. ذرا کہ چیک کیجئے گا، جو کسان کو 1200 روپے کا ملتا تھا نا من گندم کا، آج اس کو 1800 اور 2000 مل رہا ہے. لیکن جو مارکیٹ میں ملتا کتنے کا؟ نہیں عوام کو کتنے کا؟ عوام کو مہنگا اگر ملا ہے تو آج آپ کے کسانوں کو، جو آپ کی آبادی کا 60 سے 70% ہے، ان کی 1100 ارب روپیہ آمدنی بھی بڑھی ہے. میں مانتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس مہنگائی کا جو یہ فوڈ انفلیشن ہے، اس کا براہ راست فائدہ آپ کے اس غریب کسان کو بھی ملا ہے، غریب اور امیر تمام کسانوں کو، کہ آج ان کی فصلوں کا اتنا معاوضہ مل رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہو چلی ہے کہ 4 اس دفعہ بمپر کراپس ہوئی ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ 8 ہوں گی. کسانوں کو میں منوان آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کسان واقعی خوشحال ہوا. ہم نے جب ہمارے بھی خاندان میں یا مختلف طبقات میں ملنے والے جو لوگ ہیں ان سے خبریں پہنچتی ہیں، کسان واقعی خوشحال ہے. لیکن اگر اسے 1600 یا 1800 ملتا ہے تو بازار میں فروخت کتنے کی ہوتی ہے؟ عام شخص کو کتنے کی ملتی ہے؟ 2200 2300. تو جو مڈل مین بیچ میں کردار ادا کر جاتا ہے اس پہ حکومت کا ہاتھ کیوں نہیں پڑتا؟ یاسر بالکل یہ ہماری، آپ سمجھ لیں کہ آج تک ہماری یہ ناکامی ہے، اور مجھے آپ کے سامنے تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو مڈل مین ہے، جو درمیان میں آڑتی ہے، جو نہ پروڈیوسر ہے، نہ وہ پیداوار والا ہے، اور نہ وہ خریدار ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح پن پوائنٹ کیا، اور بالکل ہم چونکہ ہم لوگوں میں سے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا احساس بھی ہے اور سچ بولتے ہیں، یہ والا معاملہ ہماری رہ گیا. پوری کوشش کی جا رہی ہے اس مڈل مین کو ختم کیا جائے. یہ منڈی اور آڑت کا جو یہ گورکھ دھندا ہے، اس کو ختم کر کے منڈیوں کو، اور یہ جو آپ کا سٹاک کرنے کی فیسلٹی ہے، یہ جو آپ کے کیا ہوتے ہیں کولڈ سٹوریجز ہیں، ان کو اس بجٹ میں پیسے رکھیں کہ یہ ہم چین توڑ کے، اگر کوئی چیز مہنگی ہو اس کا ڈائریکٹ فائدہ پروڈیوسر کو ہو، کسان کو ہو، پیداوار کرنے والے کو. یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، اور حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اس چیز کو، اس مافیا کا جو رول ہے اس کو منیمائز کریں. جائز منافع کمانا ہر کاروباری آدمی کا حق ہے، لیکن اس طرح کی جو ایک پورا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. اس وقت آپ کا سوال ٹھیک ہے. 3 سال ہو گیا آپ کی حکومت کو، بڑی جدوجہد ہے، بڑی کوشش ہے. 3 سال میں مجھے 3 کام ایسے بتا دیں. آج ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ واحد پی ٹی آئی کے شخص ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی تلخ گفتگو جو ہے اس کو آپ برداشت بھی کرتے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی دیں گے. 3 سال میں کوئی 3 ایسے کام بتا دیں جو پی ٹی آئی نے ایسے کیا جس سے عوام کو ریلیف ملے. سر میں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے، اور میں نے بڑا ماریں کھائی ہیں سڑکوں پہ، لیکن یقین مانیں
جب میں دیکھتا ہوں کہ KPK کی 100% آبادی کو ہیلتھ کارڈ مل گیا اور اگلے 2-3-4 مہینوں میں سارے پنجاب کے لوگوں کو، آپ کو اور مجھے ہیلتھ کارڈ ملے گا، غریب اور امیر کا جو بیماری ہوگی تو اس کو 10 لاکھ روپے کا علاج ملے گا، یہ اتنا بڑا انقلابی قدم ہے کہ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک بھی نہیں دے سکے، وہ بھی آپ سے انشورنس کے پیسے لیتے ہیں اور آپ کو انشور کرتے ہیں۔ آج اگر آپ کی پنجاب اور KPK کی اور کشمیر کی 100% آبادی انشور ہو جائے تو یہ انقلاب ہے جس کا آپ اور مجھے اندازہ ہے کہ غریب آدمی اگر اس کی کوئی ماں یا باپ یا بیٹا یا بھائی بیمار ہو جائے تو ان کا سارا کچھ، ٹیکسیاں بک جاتی ہیں، ان کے مکان بک جاتے ہیں، ان کی دکانیں بک جاتی ہیں اور وہ کبھی کبھی بندے بھی نہیں بچتے۔ یہ انقلاب ہے۔ نمبر 2، ایک انقلاب کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ آپ کا ہے پورے ملک کا یکساں نصاب۔ اس سے پہلے انگریزی میڈیم، انگریزی بولتے والے لوگ اپنے آپ کو اس پہ عباسی صاحب، آپ چونکہ ٹیچر بھی ہیں اور آپ بڑے ہیں، مجھے ذرا لاہور پاکستان کے پرائیویٹ سکولوں میں ایک سا نصاب دکھا دے۔ دیکھیں، مجھے کسی ایک پرائیویٹ سکول میں ایک وہ نصاب دکھا دے جو سرکاری سکول میں آپ نے ساتھ شک رکھی ہوئی ہے، پڑھ لینا وہ شک کو کہ اگر وہ جو کتابیں لگانا چاہے گا ساتھ وہ بھی لگا سکتا ہے۔ دیکھیں، 2 باتیں ہیں، ایک ہے سنگل کریکلم، ایک ہے سنگل سلیبس۔ نصاب کا مطلب ہرگز نہیں کہ کتاب ایک ہوگی، جو کچھ پڑھایا جائے گا اس میں کتابوں کے رینج ہے، اور امیر اور غریب کا بچہ ایک ہی قسم کے طرح کی چیز پڑھے گا، کتاب پہ پابندی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس پوری کیمپین کا حصہ ہوں، میں خود پرائیویٹ سکول میرے ہیں 6 سکول اسلام آباد میں رن کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی امپلیمنٹیشن فیز پہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو سال لگ جائے، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، عمران خان صاحب سے اس ٹاپک پہ میں نے کوئی 50 میٹنگز کی ہیں، اس پہ کوئی برداشت نہیں ہے۔ آپ سوچیں، ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا اور ایک انگریزی میڈیم میں پڑھتا تھا، ان دونوں کو اکٹھا بٹھا کے آپ ڈیبیٹ ہی نہیں کرا سکتے تھے، تو پاکستانیت بھی نہیں تھی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو نئی آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس میں مزید بہتری آئے۔ مجھے سیاسی منظرنامے کی طرف بھی جانا ہے کہ اپوزیشن سے روابط آئندہ کیسے رہیں گے، لیکن ایک سوال اسی ضمن میں کہ وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 3 سالوں میں یہ حتی الامکان یقین دہانی دلاتے رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، ہم ماحول پاکستان میں فضا جو ہے وہ سازگار بنا رہے ہیں، لیکن وزارت خزانہ کی آؤٹ لک رپورٹ جو جاری ہوتی ہے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ غیر ملکی براہ راست جو سرمایہ کاری ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سرمایہ کاروں کو تحفظ کیوں نہیں دیا جا سکا؟ دیکھیں، یہ سرمایہ کار بڑا مشکل چیز ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ پرندوں کی طرح آتے ہیں، یہ اجڑ کے اجڑ آتے ہیں، اجڑ کے اجڑ اڑ جاتے ہیں۔ پیچھے پاکستان میں جو دہشت گردی رہی، پاکستان میں بہت برے حالات رہے، تو لہٰذا جو انویسٹر اپنا تھا وہ بھی باہر چلا گیا، بجلی ہماری مہنگی تھی، مہنگے منصوبے تھے، یہاں پہ کاسٹ بڑی زیادہ ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کسی کو زبردستی پکڑ کے حکم نہیں لا سکتی، ماحول بنا سکتی ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک انٹرنیشنل انڈیکس ہے کہ کاروبار کرنا کتنا آسان ہے۔ پاکستان کے درجے ہر اگلے مہینے بہتر ہو رہے ہیں، اور ہم ضرور کوشش کر رہے ہیں، عمران خان ایک سیلیبریٹی ہیں پاکستان کے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹرز کو لایا جائے۔ انویسٹر کبھی وزیر اعظم کو دیکھ کے یا کوئی حالات دیکھ کے نہیں، اس کا اپنا منافع ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں بدقسمتی سے ماضی میں اتنی کرپشن رہی ہے، اتنی لوٹ مار رہی ہے کہ جو 2 حکمران جو خود حکمران تھے نا، ان کے اپنے کاروبار تھے، وہ کاروبار اپنی منوپلی بنانے کے لیے پرائیویٹ انویسٹر کو کرش کرتے رہے۔ آج پہلی دفعہ ماحول بن رہا ہے، انشاءاللہ میں امید ہے کہ پاکستان عباسی صاحب، چونکہ ایک سوال 2 سوال ہیں، بالکل مختصر جواب چاہیے۔ خواجہ آصف نے آج اسمبلی سیشن میں جو کہا، انہوں نے تو آج للکار دیا، بالکل واضح کہہ دیا اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ جوائنٹ سیکشن بلا لیں، اس میں ترامیم منظور کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ دوسرا، آج امریکہ میں امریکی سینیٹرز نے جو پاکستان کے خلاف جو حرکات کی، جو ایک قرارداد پیش کی، جو بل جمع کرایا، اس پہ کیا کہیں؟ کیا یہ ہماری ناکام خارجہ پالیسی ہے، یا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی سیاسی شخصیت امریکہ گئی اور اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا؟ دیکھیں، پہلی بات، خواجہ آصف صاحب کو سارا 3 سال وہ چیختے رہے کہ الیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ اب الیکشن کا طریقہ کار ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، نہ کوئی وہ تجویز دیتے ہیں، نہ کو ہماری جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ تو دیکھنے والے خود ہی فیصلہ کریں کہ دھاندلی کرتے ہیں، طریقہ کار پچھلا ٹھیک نہیں ہے، نیا طریقہ کار بنانا نہیں ہے، ہم نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے۔ میں نہ مانوں، وہ صرف یہ ہے، ان کا خیال ہے کہ EVM پہ بھی ہم بیٹھ کے تو ان کے میاں صاحب کے کیسز معاف کریں گے، تو خواجہ صاحب نہیں ہونا، ہم نے کسی کو NRO نہیں دینا، ہم پورے اپنی کوشش کریں گے کہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ EVM کے بدلے میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے کیس واپس چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، اور ان کے پاس ان کا ایجنڈا ہی کچھ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے۔ اب دوسری بات
کہ دیکھیں پاکستان کے ارد گرد جو حالات ہیں، جو کچھ ہوا ہے، بہت ساری باتیں میں حکومتی ترجمان نہیں کر سکتا. آپ کو پاکستان نے پہلی دفعہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے. تو رانا صاحب جب ایبسلیوٹلی ناٹ کسی نے کہا ہے نا، جو قدموں پہ کھڑے ہونے کی قیمت ہوتی ہے، تو ہم وہ قیمت چکا رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آج نہیں کرنا چاہ رہا، اور آپ کے ناظرین بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قوموں کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں جب ان کو کوئی لیڈر ملتا ہے جو ان کو قدموں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمیشہ جس کو اس کے پرائن لوگ جھکے رہے، تو اس کی قیمتیں ہوتی ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، دنیا کی چھٹی بڑی آبادی ہے، منظم فوج ہے، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں. دنیا کی کوئی سازش اس ملک کو شکست نہیں سکتی. دنیا کی کوئی سازش اس ملک کو شکست نہیں دے سکتی، اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. خوددار قومیں جب بہتری کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں، لیکن اس بھنور سے بھی نکل جاتی ہیں. بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر اشارات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، حکومت اور اپوزیشن بینچز سے ایک دوسرے پر جو گولہ باری چل رہی ہے، انتخابی اصلاحات پر دونوں کس نقطے پر ایک میز پر بیٹھیں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. اگر حکومت انتخابی اصلاحات کے لیے بضد ہے تو اپوزیشن کی جانب سے جھکاؤ کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ اور اگر اپوزیشن ایک میز پہ بیٹھنا چاہتی ہے تو پھر حکومت ڈھنڈورا کیوں پیٹ رہی ہے کہ اپوزیشن بات کرنے کو تیار نہیں؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عباسی صاحب، جس طرح آج خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس یہ کہا کہ آپ جوائنٹ سیشن بنا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، ای وی ایم کو منظور نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. حکومت تو یہ کہتی ہے کہ آپ سے ہم مشاورت کرنا چاہتے ہیں، ہم مشاورت کریں، اپنے تحفظات بیان کریں، ہم وہ خامیاں دور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر آپ لوگ بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں؟ یہ کون سی حکومت کہہ رہی ہے جو بات آپ نے فرمائی ہے؟ یہ تو روز وفاقی وزراء. میری بات سنیں، میری یہ وزراء بڑے جھوٹے ہیں اور کمظرف بھی ہیں. یہ پچھلے 15 دنوں سے ہماری اسپیکر صاحب کے ساتھ کوئی میرے خیال 5-6 میٹنگز ہوئی ہیں. 2-3 میٹنگز میں خود موجود تھا، ساری اپوزیشن موجود تھی. پرویز خٹک صاحب موجود تھے حکومت کی طرف سے، شفقت محمود صاحب حکومت کی طرف سے موجود تھے، بابر اعوان صاحب حکومت کی طرف سے موجود تھے. وہاں جو ہم نے بات رکھی، ہم نے یہ کہا کہ یہ جو 2 بل آلریڈی لیجسلیٹو کمیٹی کو اسپیکر صاحب نے ریفر کیے ہیں، ان کو بھی لائیں، اور ایک الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنائی جائے جس کو بھی کسی حوالے سے 2017 کے الیکشن ایکٹ پہ کوئی اعتراض ہے، یا کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے اس کو جو فیوچر کا ہے اس حوالے سے اگر کوئی تجاویز ہے یا کوئی سجیشن ہے یا کوئی اس میں تبدیلی چاہتے ہیں، تو وہ کنسنسس سے الیکٹورل ریفارم ایک پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے پارلیمنٹ کی. اس میں بیٹھ کے یہ طے ہونا چاہیے. یہ پریسیڈنٹ بھی ہے، یہ کنسنسس ہو گیا تھا. اپوزیشن کی طرف سے تو کوئی اٹ درمی نہیں ہوئی. آج جب انہوں نے موشن لایا اور پھر بلڈوز کیا، تو پھر اس وقت ہم نے کہا کہ ہم تو بالکل اس جو ان کا الیکشن جو انہوں نے ریفارمز ایک بل، یہ 2 بلز اور پہلے جو ایکٹ منظور کروایا تھا، اس حوالے سے ہمارے شدید تفاضلات ہیں. عباسی صاحب، ابھی آپ ہی کے کولیگ، آپ کے ساتھی اور آپ کی برادری کے صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سب چاہتی ہے کہ شریف خاندان کے مقدمات ختم ہو جائیں تو ہم فوری طور پر اس بل کو منظور کروا دیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہ وہ کہتے ان کے بقول وہ کہتے ہیں یہ سودے بازی کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں قبول. میں کہتا ہوں کہ یہ بے شرمی کی عادت ہے، یہ بات کہنا بے شرمی کی عادت ہے. نہ کسی نے اس حوالے سے کوئی سودا بازی کی بات کی ہے. پرویز خٹک صاحب حلف کر دیں، شفقت محمود صاحب حلف کر دیں، اسپیکر صاحب حلف کر دیں، کوئی اپوزیشن نے شرط رکھی ہو یہ گزشتہ 3 سالوں سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ الیکشن ریفارمز پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. صداقت عباسی صاحب اس کمیٹی میں موجود ہی نہیں تھے. جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھیں، میں خود موجود تھا. اور اگر اسپیکر صاحب الفن کہہ دیں کہ کسی حوالے سے کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہو
تو میں جو آپ جرمانہ کہیں گے میں دوں گا. بالکل یہ غلط بیان ہے. عباسی صاحب آپ اس کمیٹی میں موجود تھے تو میری ایک بات سن جی میری ایک بات سن لیں. دیکھیں 3 سالوں سے یہ جھوٹ تہمت اور غیبت کی سیاست کر رہے ہیں اور انہوں نے خدا شاہد ہے اس قوم کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی. اتنی بری حکومت ہے اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے ثابت ہوئی ہے. یہ بجائے اس پہ کنسنٹریٹ کریں کچھ ڈیلیور کریں. ان کو صرف شریف فیملی نظر آتی ہے. ان کو نیب کی جب بات امینڈمنٹ کی ہوتی ہے تو جی سودا بازی ہو رہی ہے. صحیح. عباسی صاحب ہم جو سیاسی جملے بازی ہے اس سے پھر باہر نکل کے بات کر لیتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیٹی میں موجود تھے تو پھر یہ کہیے کہ اپوزیشن کو اصل تحفظات ہے کیا؟ میری بات سنیں. دیکھیں ہمارے تحفظات جو ہیں کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں ریگڈ ہوئے ہیں تو ہمارے پاس جو تجاویز ہیں وہ بیٹھے اور کنسنسس کے ساتھ جو جائز ہوں تو وہ امپلیمنٹ کرنی چاہیے. ایک پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس ملک کی ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس موجودہ 2018 کے جو الیکشن ہیں ان کو ریگڈ الیکشن قرار دیتی ہے. تو آج اگر بر سیاسی قیادت کنسنسس کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے, کس فورم پہ کسی جماعت نے کہا ہے کہ وہ الیکٹورل ریفارم کمیٹی کا ایسا نہیں بنیں گے؟ آج دیکھیں JUIF کی جو نمائندگی کر رہے تھے مولانا اسد صاحب, انہوں نے کہا ہم اس حکومت کو ہی نہیں مانتے لیکن پھر بھی ریفارمز کے لیے اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے. تو کس نے یہ کہا؟ یہ تو پروپوگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں کیا خطرہ پڑا ہوا ہے, ان کو کیا جلدی ہے. عباسی صاحب اگر حکومت جوائنٹ سیکشن میں اس بل کو منظور کر لیتی ہے تو اس کے بعد کیا مسلم لیگ نون حکومت کی نئی اصلاحات جس پہ آپ کو خدشات بھی ہیں, جس پہ خواجہ آصف نے کھل کے بھی کہا ہے, اس کے بعد مسلم لیگ نون الیکشن میں حصہ لے گی, الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی کہ یہاں کوئی اور قانونی راستہ اختیار کرے گی؟ دیکھیں جی اس کے لیے تو ہم ایک تو مشاورت ہوگی اپنی جماعت کے اندر, کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. کل صبح تک ہمیں یہ پورا یقین تھا کہ حکومت جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم کمیٹی اسپیکر صاحب نے کمٹ کیا تھا, وہ حکومت کے وزراء بیٹھے تھے. ہمیں ہمارے فہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے ایک دم سے ایجنڈے پہ لائیں گے اور بلڈوز کر دیں گے. تو اب اس حوالے سے جو ہماری حکمت عملی ہے, آج خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے اشارہ بھی کیا ہے, ہم ساری اپوزیشن پارٹیز اور پوری قوم ان کو انشاءاللہ 2018 کی طرح الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے. اس کے لیے بھرپور حکمت عملی بنائی جائے گی, احتجاج بھی ہوگا, بائیکاٹ بھی ہوگا, اور اگر زبردستی انہوں نے الیکشن کرانے کی کوشش کی تو اس کو روکا بھی جائے گا. یہ بات بھی ہے, یہ کوئی اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی غیر ذمہ دارانہ انہوں نے آج رویے کا مظاہرہ کیا ہے. پچھلی دور میں جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہماری حکومت کے دور میں بنی تھی اس میں 2017 کا جو ایکٹ ہے وہ کنسنسس سے پاس ہوا ہے. اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کے ممبران شامل تھے, پریزیڈنٹ جو آج پاکستان کے ہیں وہ شامل تھے. تو عباسی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پروپیگیٹ کر رہی ہے, حکومت بلڈوز کرنا چاہتی ہے, تو ایسے وقت میں کہ کیا ساری اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے گی جب آپ روزمرہ کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی پہ بھی الزامات لگا رہے ہیں اور پرانی باتیں اب دہرائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اس ایشو پہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں نا, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, میں اپوزیشن جماعتوں کی بات نہیں کرتا, جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے, جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں, ہر سیاسی قوت جو اپنا وزن رکھتی ہے وہ اس کے خلاف ہے جو حکومت اس وقت کر رہی ہے. ہم نے تو ان کو تجاویز دی ہیں کہ سول سوسائٹی سے لیں, بار کونسل سے لیں, صافی برادری سے لیں, ہر ایلیمنٹ اس کا جو ملک کا ہے, 22 کروڑ عوام کا رائٹ ہے. ہم نے تو پبلک پٹیشن اس وقت پبلش کی. مرتضی عباسی صاحب, مریم صاحبہ کا آج کہنا ہے کہ میاں نواز, میں چاہتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نومبر دسمبر میں آ جائیں, تو کیا میاں صاحب آ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب آئیں گے, ان کا علاج کا معاملہ ہے, ڈاکٹر جب پرمٹ کریں گے وہ آئیں گے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان آنے کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں, معیشت تباہ ہے. اگر یہ آج کہتے ہیں جی 4% پہ ہم گروتھ ریٹ لے آئے ہیں, 2 سال بعد یہ 5.8 جب ہم 2018 میں جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہاں یہ لے کے آتے ہیں کہ قرضوں میں انہوں نے 30% اضافہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترقی کے 5 سال اس نئے حکومت نے ضائع کر دی اس قوم کے.
یہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو خواب میں بھی آتے ہیں اور یہ ان سے ڈرتے ہیں. پاکستان کی سیاست کا محور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب. اور اس وقت جو مسائل ہیں ان وزراء سے بات کریں، یہ معیشت پہ بات نہیں، سی پیک پہ بات کریں کہ بھئی اسپیشل اکنامک زون کیوں نہیں عباسی بنے. صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ماضی کی حکمران جماعت بھی رہی، عوام کی امیدیں بھی وابستہ ہیں، کارکنان کی ہمت کبھی کبھار دم توڑ جاتی ہے جب رہنماؤں کی سطح پہ، قائدین کی سطح پہ اختلافات سامنے آتے ہیں. کبھی کوئی بیان آتا ہے، کبھی کوئی بیان آتا ہے، پھر اگلے دن ہاتھ پہ تالی بجائی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے. تو اس طرح کے ابہام کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جماعت کی لیڈرشپ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے قائد نواز شریف صاحب، جو ان کا فیصلہ ہوگا، ہمارے صدر صاحب اور ساری پارٹی اس پہ چلے گی، کوئی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. آج صاحب جو خواجہ آصف صاحب آپ کے مرکزی رہنما ہیں، آج جو انہوں نے پنڈی میں بات کی ہے، کیا آپ اس کی بھی تردید کرتے ہیں؟ جناب، انہوں نے جس سینس میں بات کی، انہوں نے یہ بات کی کہ پنڈی میں جماعت کے اندر اختلافات ہیں، گروپنگ ہے، اور ہزارہ ڈویژن میں بھی گروپنگ ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پارٹی کی لیڈرشپ میں گروپنگ ہے، وہ تو غلط سینس. نہیں، آپ اگر کہیں تو ہم آپ کو سنا سکتے ہیں. چلیں، انہوں نے کہا ہے کارکنوں میں نہیں ہے، قیادت میں ہے، بڑے لیڈروں میں گروپنگ ہے. انہوں نے یہ لفظ کہا ہے، کہتے ہیں تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ میری بات سنیں نا، کل انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی. انہوں نے اس سینس میں کی کہ پنڈی کی قیادت اور ہزارہ کی قیادت میں اختلافات ہیں، کارکن ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، قیادت کا مسئلہ ہے. یہ پنڈی اور ہزارہ کی بات ہو رہی تھی. ذرا پورا جملہ سن بھی لیں. مرزا عباسی صاحب، اگر آپ کے ابھی آپ کو سنا دیتے ہیں خواجہ صاحب نے کیا کہا، ملاحظہ کر لیتے ہیں، ملاحظہ کریں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. جھگڑے ورکروں کے نہیں، جھگڑے قیادت کے ہیں. حکومت کے لیے چوتھی بار مینڈیٹ حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد پیدا کریں. انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. ہم جیسے جو ورکر ہیں نواز شریف کے، ان کا نواز شریف سے جب رشتہ ہے جو اس کو اگر آپ نے نبھانا ہے تو مہربانی کریں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. جی عباسی صاحب، آپ کو سنا دیا ہے خواجہ صاحب نے جو کہا ہے. میری بات سنیں، اس سے پہلے اگر جملے دو سنا دیں اگر ہے آپ کے پاس. ہمارے پاس سب کچھ ہے جی. یہ بیسیکلی کل وضاحت بھی کی ہے خواجہ صاحب نے، بڑی کیٹیگوریکلی وضاحت کی ہے کہ میں نے قیادت کے حوالے سے نہیں، میں نے جو ہماری علاقائی سطح پہ گروپنگ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. جو مختلف گروپس ہیں انہوں نے پنڈی اور ہزارہ کا حوالہ بھی دیا ہے. چلیں یہ تو خواجہ آصف صاحب کا ہے. کل ہمارے پروگرام میں کیسر احمد شیخ صاحب تھے. شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا، جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی ابہام ہے اور یہ ابہام قائدین کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں ہم اپنے کارکنان کو نہیں بتا سکتے کہ قیادت میں چل کیا رہا ہے. نہیں، کوئی ابہام نہیں ہے. کہاں پہ ابہام ہے؟ دیکھیں، فیصلہ ایک ہماری قیادت کرتی ہے، اس میں پوری پارٹی چلتی ہے. ابھی جتنے بھی ہمارے فیصلے ہوئے ہیں، ابھی ڈویژنل کنونشنز ہو رہے ہیں، کسی نے ڈینائی نہیں کیا. عباسی صاحب سر مختصر سی بات ایک آپ کو یاد کراتے چلیں کہ محترمہ نے کہا ہے، محترمہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں. شاہد اکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ گناہ نہیں تھا، اور حمزہ صاحب نے بھی کہا. تو آپ کہتے ہیں کہ قیادت ایک فیصلہ گناہ میں شامل. یہ میری بات سنیں، میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے گناہ کیا ایکسٹینشن کا وہ دے کے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. پارٹی کا فیصلہ میں ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. اس میں کون سی ڈویژن کی بات؟ آپ کو ذاتی حیثیت میں لگتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ تھا اور آپ اس کو ماننے کو تیار تھے. سنیں، یہ مس کوٹ کیا جا رہا ہے، یہ صرف ایک غلط فہمی میڈیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے پارٹی کا، ہمارا ورکر ہمارے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ پوری قوم مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے. اور اب جن بحرانوں میں اس نئے حکومت نے قوم کو لا کے کھڑا کر دیا، پاکستان کو، پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور دفاع کرے گی اور حکومت نے جو بحران میں عوام کو کھڑا کیا اس بحران سے نکالے گی. آپ کا موقف سامنے آ گیا، بہت شکریہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر سی منظرنامے پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई उरूज पकड़ती जा रही है, डॉलर की कीमत हाथ में नहीं आ रही, डॉलर रोज़ बरोज़ ऊंची परवाज पकड़ता जा रहा है। हुकूमत के पास कोई मुदल्लल वजाहत नहीं है कि डॉलर की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, ये इजाफा क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में इसके असरात क्या पड़ेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हुकूमत के पास तो दलाइल नहीं है, ना ही हमें हुकूमत की मंतिक समझ आ रही है। माहिर मईशत कुछ राय रखते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ डॉलर स्मगल हो रहा है, हुकूमत को रोकना चाहिए, उसका इंपैक्ट ये आ रहा है। कुछ माहिर मईशत ये रखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर डॉलर की जरूरत ज्यादा आन पड़ी है, इसलिए वहां से जो डॉलर पाकिस्तान आता था वो अब नहीं आ रहा, जिसका इंपैक्ट देखने में आ रहा है। आपकी नजर में ये सारा वबाल क्यों बना? पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो रुपए की कदर तेजी से गिरना शुरू हुई है ये मई से हुई है, मई 2021 से। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान से इसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये तो जुलाई में मसला पैदा हुआ। नंबर एक, बुनियादी बात, चाहे लोग हम शर्माते हैं ये बात करते में, हुकूमत और स्टेट बैंक की नाकिस माशी पॉलिसियाँ जो अशराफिया को नवाजने पर मबनी हैं, नंबर एक। नंबर दो, इंतहाई तेज़ी से बिगड़ते हुए वो माशी अशारिये, इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदाद-ओ-शुमार उनके हैं, लेकिन सियासी तकरीरों में उनका जिक्र डिस्टॉर्ट करके किया जाता है। और तीसरी बात यह है कि जो मौजूदा माली साल है इसमें मईशत को जो ख़तरात और चैलेंजेस दरपेश हैं वो बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। हुकूमत और स्टेट बैंक का उसको इल्म है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करके कामयाबियों के दावे करने में, जो कि ख्याली और फर्जी हैं, मगन है। ये तो है बुनियादी वजूद। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि 4-4.5 महीने जो गुजरे हैं पिछले, उसमें डॉलर के मुकाबले में 17 रुपये कमी हुई है। और अगर आप इस हुकूमत का 3 साल देखें और 1 महीना, तो इसमें 46 रुपये फ़ी डॉलर कमी हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त कमी है इसके मईशत के ऊपर और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों पर बहुत ही तबाहकुन और मनफी असरात मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत को इससे ज़बरदस्त नुकसान पहुँच रहा है और इसमें हुकूमत के साथ साथ स्टेट बैंक इन तमाम बदकारियों में, लीपापोती में, कमज़ोर जो है लीपापोती करके गलत हक़ाइक़ पेश करने में स्टेट बैंक भी बराबर का ज़िम्मेदार है। साहब, आप क्या समझते हैं, क्या डॉलर की उड़ान यहाँ पे रुक जाएगी, वापस होगी कि मज़ीद आगे जाएगी? देखिए, अगर वापस आप ज़बरदस्ती करके ले जाएंगे तो बहुत ही आर्जी होगी, बहुत आर्जी होगी, ये फिर बढ़ेगा। लेकिन अभी फौरी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये वाज़ेह है कि दिसंबर के तक जो है ना मज़ीद कमी हो चुकी होगी और जून तक उसमें मज़ीद कमी हो चुकी होगी। हुकूमत के पास 20 अरब डॉलर के रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक के पास, जिसको फ़खरिया कहते हैं, मगर ये उनके पैसे नहीं हैं, ये तो उन्होंने कर्ज़े लेके हमें रख दिए महंगी शरह सूद पर। लेकिन उस पैसे से अगर स्टेट बैंक चाहे तो इंटरवीन करके आर्जी तौर पर कुछ बेहतरी ला सकता है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आपके माशी अशारिये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बिगड़ रहे हैं, जो खौफनाक हद तक जा रहे हैं, तो फिर वो कैसे आप उसको रोकेंगे? मैं उसका आपको जो आदाद व शुमार अभी मैं आपके पेश करूंगा वो या तो हुकूमत के होंगे या स्टेट बैंक के होंगे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और स्टेट बैंक। देखिए, लेकिन लीपापोती क्या समझते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे ये स्टॉक मार्केट में जो मंदी का रुझान शुरू हो चुका है, जिसे पहले हुकूमत कैश भी करवाती रही है गुज़श्ता 3 माह के अंदर, अब वो मुसलसल गिरावट किस वजह से? देखिए, अभी तो गिरावट आई नहीं है। हमारे यहाँ जो ड्रामा होता है वो ये होता है कि वक्तन फ़वक्तन कुछ बाहर से फॉरेन रेमिटेंसेस अरेंज की जाती है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो फॉरेन रेमिटेंसेस फॉरेनर्स की हो। तो अप्रैल में वो होता ही है कि पहले स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाया जाता है, फिर बाहर से अचानक फॉरेन जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर से पैसा आ जाता है और वो फिर मुनाफा कमा के पैसे को बाहर ले जाते हैं। अब से चंद महीने पहले इसी हुकूमत के दौर में बाहर से पैसा आया और लोगों ने, जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने 38% मुनाफा कमाया। 38% सालाना नहीं, 38% चंद महीने के अंदर, यानी सालाना तो 100% से ज़्यादा था, वो ले गए, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया। अब अचानक ये हुआ था कि आप अगर जुलाई से लेके अगर आप देखें
تو جولائی سے لے کے مارچ تک ایک پیسہ بھی نہیں آیا باہر سے پورٹ فولیو میں. اچانک ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتا دیں کہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ڈالر کی اڑان رک جائے اور عوام کو ریلیف ملے. اور دوسرا جو ہمیں سعودی عرب کی طرف سے تیل کے حوالے سے خوشخبری مل رہی ہے اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے میں نے جب آپ سے ایک جملہ بتا دوں کہ ابھی 15 ارب ڈالر کا اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہونے جا رہا ہے, 15 بلین ڈالرز. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے چند دن پہلے یہ کہا کہ یہ 2 سے 3% آف GDP ہوگا, تو 2% مطلب 6 ارب ڈالر. تو جب ان کو پتہ ہے اور اس کے بعد لیپا پوتی کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں, تو اگر یہ 15 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے تو تیل ہونے سے کیا ان سے بڑا فرق پڑ جائے گا ادھار ملنے سے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ 15 ارب ڈالر وہ ہے جو 2017 میں نہیں تھا جب کہ معیشت بحران میں تھی, 2019 میں بھی یہ نہیں تھا جب معیشت بحران میں تھی. تو یہ جو خوفناک حد ہے اس لیے کہ آپ نے سستے شرح سود پہ قرضے دینے شروع کر دیے. تو لوگوں نے گاڑیاں بھی لیں اور غیر ضروری امپورٹ بھی کیا اور برآمدات بڑھی نہیں, اور آپ نے ترسیلات منگائی کارکنوں کے نام پر جو کہ 74 ارب ڈالر کی آ گئی. وہ کارکنوں کی نہیں تھیں, وہ بڑی بڑی رقوم کی تھیں, اور انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کے تحت وہ ایگزمپشن تھی کہ کوئی ان کو ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم برآمدات کو فروغ دیں گے. برآمدات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ درآمدات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو کاروباری طبقہ جو ہے اس کے تحفظات کیا یہ حکومت اپنی اسٹریٹجی سے دور کر پائے گی؟ دیکھیے تحفظات جو ہے اصل ہمارا مسئلہ وہ ہے ہی نہیں ان کا. انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ سستی شرح سود پر کئی 100 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیجئے. ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ اب انہوں نے آ کے 7.25 کیا ہے, افراط زر اس سے زیادہ ہے. 2000 ارب روپے کا آپ نے ان کو پیکج دیا اور ان کو قرضے دیے سستے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہے اس پیسے سے گاڑیاں خریدی گئیں جو امپورٹڈ تھیں, غیر ضروری جو ہے امپورٹس کی گئیں, وہ تجارتی خسارہ چلا گیا. تو 2000 کا پیکج آپ نے دیا, اور یہ تعمیراتی شعبے کو آپ نے کہا کہ جناب آپ کالا دھن لگا دیں. تو صنعتی شعبے نے کہا جی میں ایک جملہ پورا کر لوں, تو انہوں نے کہا ہم بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں, صنعتیں چھوڑ دیتے ہیں. تو حکومت اور اسٹیٹ بینک نے کہا جی آپ کو صدیقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اپنی معاشی ٹیم کو تبدیل کرنے جا رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کرے گی, اس وقت کر نہیں سکتے ہیں. لیکن اب میرے خیال سے عمران خان صاحب نے یہ اپنے دل میں تسلیم کر لیا ہے کہ اگلے 2 سال میں معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نااہل ہیں وہ ضرور ہیں, لیکن جو انہوں نے قوم سے 2 وعدے بہت سے کیے تھے, جو تحریری وعدے تھے وہ 2 تھے, اسی سے معیشت ٹھیک ہوگی اور 1 سال کے اندر ٹھیک ہوگی. ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو سینیٹر بنایا جائے گا, تو پھر حکومت کس زوم میں ہے کہ اگر اس تباہی کے دہانے پر معیشت پہنچ چکی ہے تو پھر اسی میکانزم کے تحت اس کو آگے بڑھانے کے لیے اسی ٹیم کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ تھا, جو میں سمجھا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کنونس ہو گئے ہیں کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر ان کی بات سنتے نہیں ہیں, ڈپٹی گورنر بھی وہ IMF کا لے آئے ہیں, اور وہ فیصلے جو کرنے چاہ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب وہ خود نہیں, وہ اب خود بھی تیار نہیں ہے. ٹیکسوں کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 دن کے اندر جو ہے منصفانہ نظام لے آئیں گے, سرکولر ڈیٹ کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. تو نہ وہ خود تیار ہیں, نہ ان کی معاشی ٹیم تیار ہے, نہ ان کے وزراء تیار ہیں, نہ پارلیمنٹ تیار ہے, وہ خود بھی تیار نہیں ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. تو اب لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ جب انہوں نے شوکت ترین صاحب کو لیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, تو انہوں نے حلف اٹھانے سے 2 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اس کو ٹھیک کرنے میں 5 سال لگیں گے. یہ ان کا ریکارڈ پر بیان ہے جو بالکل سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوا تھا, بڑے چینل پہ کہا تھا انہوں نے. لیکن حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو جو ہے ہم نے تو ٹھیک کر دی تھی حکومت نے, لیکن پینڈیمک آ گیا. لیکن یہ ریکارڈ پر ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کو سینیٹر بنایا تھا اور وزیر خزانہ بنایا تھا. معیشت تباہ ہوئی, استعفیٰ بھی لیا سینٹ سے بھی اور اس سے بھی. لیکن یہ حکومت اتنی زیادہ تبدیلیاں کر چکی ہے کہ اب ان کو جو ہے وہی تبدیلی کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹائم گزار دیں, اور یہ کہا جائے گا کہ یہ پچھلی حکومت کی جو تباہ کاریاں تھیں اس کو ٹھیک کرنا آسان نہیں تھا, لیکن ہم نے اب کوشش کر لی ہے, اب ہم اس کو لے کے چلیں گے. لیکن اگر ایک پوائنٹ دیکھا جائے, بالکل واضح پوائنٹ ہے کہ یہ جو 4.5 مہینے میں روپیہ گرا ہے 17 روپے, اس کا پچھلی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس حکومت کے دور میں 18,000 ارب روپے کے قرضے بڑھ گئے, 18,000 ارب روپے کے, جبکہ آزادی کے 63 سال کے بعد
66 سال کے بعد، بلکہ 30 جون 2013 کو مجموعی قرضے ہی 16,000 کے تھے. تو جو 16,000 کے تو مجموعی قرضے تھے اس سے زیادہ انہوں نے اکٹھا کر لیا، 18,000 ارب کا اضافہ کر کے 48,000 کر لیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان کا گرا ہے 2018 کے مقابلے میں. ٹیکسوں کی وصولی جی ڈی پی کے تناسب سے گری ہے. اس کے بعد بجٹ خسارہ بڑھا ہے. تو سوال یہ مہنگائی بڑھی ہے، اور 5 سال میں جو ان کی شرح نمو ہوگی زیادہ سے زیادہ اوسط ہوگی 3.3%. ان کو ملی تھی 5%، 5.5%. تو ان کا خیال ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب پھر حالات ٹھیک آپ کو ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ ابھی چلنے دیں ایسے ہی. یہ کہا جائے گا اگلے الیکشن سے پہلے کہ جی اتنی خرابیاں تھیں کہ وہ 70 سال کی میں 5 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، اب میں نے کر دی ہیں، اب ٹیک آف ہوگا. لیکن ایک چیز لوگوں کو اگر آپ بتا دیں کہ تحریک انصاف جب خیبر پختونخوا میں 2013 سے 18 میں تھی اور وہ 18ویں امینڈمنٹ آ چکی تھی اور وہاں ان کی میجورٹی تھی، انہوں نے ٹیکسوں کے سلسلے میں، زرعی شعبے کے سلسلے میں، پراپرٹی کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کیے تھے، جبکہ ان کی واضح اکثریت تھی. اور اب وہ 9 سال ہے ان کا کے پی میں، انہوں نے وہی کیا جو سندھ اور پنجاب انتخابی میں وعدے جو تحریک انصاف کی حکومت سے کیے گئے، نہ تو وہ خیبر پختونخوا میں پورے کیے گئے اور نہ پاکستان میں. تو اسی بنیاد پر اگر معیشت کو آگے چلایا گیا تو معیشت مزید خسارے کا شکار ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اس حوالے سے. اپنے کے لیے ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.